अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। बुशरा बीबी का हुक्म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर मान लिया और अहम तरीन सियासी फैसले के लिए बुशरा बीबी की तरफ से जो 3 तारीखें उनको तजवीज़ की गई थी उसमें से एक तारीख का इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। और जो अब इमरान खान साहब की तरफ से जो एहतजाजी तहरीक है वो मुमकिना तौर पर 23 सितंबर बरोज़ 24 सितंबर बरोज़ हफ्ता ये अब इसका आगाज़ किया जाएगा। और इमरान खान साहब ने लाहौर में होने वाले वकला कन्वेंशन में इस बात का इजहार किया कि वो हफ्ते से अपनी नई एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से 3 तारीखें इमरान खान साहब को तजवीज़ की गई थी, 23 सितंबर, 24 सितंबर और 25 सितंबर। और उनसे कहा था कि जनाब ये बड़ी रूहानी अर्क रेज़ी के ज़रिए ये तारीखें निकाली गई हैं, बड़े इसके ऊपर जो जिसे कह सकते हैं कि मेहनत की गई है। ये तारीखें बहुत ज़्यादा ज़राए से हासिल की गई हैं, रूहानी ज़राए से हासिल की गई हैं या दीगर ज़राए जो भी हैं उनके। और उसके बाद इमरान खान साहब से कहा गया था कि जनाब ये 3 तारीखें हैं, इन 3 तारीखों के अंदर से आपने दिन फाइनल करना है। और इमरान खान साहब ने हफ्ते का दिन इस मामले के लिए तय कर लिया। लाहौर का दौरा था, लाहौर में वो तशरीफ़ लाए, लाहौर के अंदर उन्होंने बहुत सारे इजलासों से खिताब भी किया, बहुत सारे इजलासों में शिरकत भी की। लेकिन अहम तरीन उनकी जो मीटिंग थी या इजलास था वो था जो है लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ पर इमरान खान साहब ने वकला कन्वेंशन से खिताब करना था। और इसी कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि हफ्ता 24 सितंबर से तहरीक शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने अपना जो सारा अमल है वो मुकम्मल कर लिया है। मुशावरती इजलास उनके कंप्लीट हो गए हैं, जलसों का जो सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। और इमरान खान साहब इस बात का बार बार इजहार करते रहे हैं कि जनाब अब मैं मज़ीद इस हुकूमत को टाइम देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी कल ही डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ गुफ्तगू करते हुए भी इमरान खान साहब ने इसी सिमत में इशारा किया था कि जनाब नो मोर, कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। और आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट से पहले ही इस हुकूमत को ना सिर्फ घर भेजा जाएगा बल्कि इनसे इंतखाबात की तारीख भी ली जाएगी। लिहाजा आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा अब गर्म होने जा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के लिए जो दबाव के दिन हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। यानी ये असाब का खेल है जो अब शुरू हो गया। इस असाब के खेल में वही फरीक जीतेगा जिसके असाब मजबूत होंगे, जो बहुत जल्दी हार नहीं मानेगा, जो नर्व गेम है, जो माइंड गेम है वो प्रॉपरली खेलेगा, वही जीतेगा। और इमरान खान साहब का ये दावा है कि उनसे ज़्यादा अच्छी माइंड गेम नहीं कोई खेल सकता। अगर मैं उनके वकला कन्वेंशन की बात करूं तो रवायती तौर पर इमरान खान साहब ने अपनी जो रवायती तकरीर है यकीनी तौर पर इस कन्वेंशन के अंदर भी उन्होंने इसी अपनी जो रवायती तकरीर है इसी को दोहराया। कोई नई बात को ख़ास उन्होंने की नहीं। अलबत्ता जो 3 नई बातें की उसमें से एक थी हफ्ते से तहरीक के आगाज़ के हवाले से, और जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने मुख्तलिफ जो है जलसों में भी लोगों को तैयार करता रहा हूँ। जिस शहर के अंदर जलसा किया वहाँ की जो लीगल फ्रेटर्निटी थी उसके साथ भी राब्ते करता रहा हूँ, उनसे ये दरख्वास्त करता रहा हूँ कि आपने मेरी एहतजाजी तहरीक के अंदर आपने भरपूर हिस्सा लेना है, क्योंकि मेरी ये जो एहतजाजी तहरीक है ये कानून की हुक्मरानी के लिए है। और जब तक किसी माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। जो माशरे अमीर हैं वहाँ पर इमरान खान साहब के मुताबिक वो वजह उनकी यही है कि वहाँ पर इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, जबकि गरीब ममालिक के अंदर इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है और ताकतवर का कानून भी चलता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर जंगल के कानून की एक कैफियत पैदा हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस बंदे के लिए कानून और इंसाफ दोनों ही मोम की नाक बन जाएं वो इमरान खान साहब के अलावा और कुछ नहीं है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो, तफ्तीशी पीठ हटे कि जनाब ये जो दहशतगर्दी का कानून है उसका सेक्शन M जो है वो इस बात की तरफ मुकम्मल तौर पर इशारा करता है, हमें इस बात की प्रोविज़न देता है कि किसी भी सरकारी अफसर को धमकाना, उसको जान से की धमकी देना या संगीन नताइज की धमकी देना ये दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। जबकि इमरान खान साहब ने F9 पार्क के अंदर ना सिर्फ इस्लामाबाद के IG, DIG बल्कि अदलिया की एक खातून जज ज़ेबा चौधरी साहिबा का नाम लेकर
ان کو دھمکی دی کہ جناب تمہارے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کے خلاف اس مقدمے میں یہ ریمارکس دیے گئے کہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کی کوئی وجوہات ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کے خلاف یہ جو شکیں ہیں یہ خارج کی جاتی ہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ جو FIR درج کرتی ہے پولیس، اس میں سے شکیں نکالنے کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس جو اختیار ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس FIR کو ڈسٹ بن میں پھینک دو، FIR کو پوری کا پوری کالا دم قرار دے سکتی ہیں لیکن کچھ شکوں کو وہ اس میں سے نہیں نکال سکتی۔ دوسری مثال ہے شہباز گل صاحب کی۔ شہباز گل صاحب کا جو ٹی وی پر بیپر تھا، اس بیپر کے بارے میں بھی معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہی بات سامنے آئی کہ جناب بغاوت ہوئی تو نہیں، اگر بغاوت ہو جائے یا کوئی ایسا پلان سامنے آ جائے، بلو پرنٹس سامنے آ جائیں جس کے ذریعے پتہ چلے کہ جناب فلاں گروپ نے یہاں سے نمودار ہونا تھا، فلاں گروپ نے یہاں سے نمودار ہونا تھا، تو ان کے خلاف یہ جو بغاوت کا مقدمہ ہے یہ درج کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں انہوں نے کہا جناب یہ صرف کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے، البتہ انہوں نے غلط بات کی ہے لیکن یہ کہہ دینا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا جو ہے وہ اندراج کیا جائے۔ ان کو بھی کلین چٹ مل گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو یہ بات کی گئی ہے انصاف کی، تو وہ انہوں نے بلکہ مثالیں بھی دی ہیں۔ انہوں نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی، انہوں نے کہا تم سے پہلے والی قومیں اس وجہ سے تباہ ہو گئیں کہ وہاں پر طاقتور کے لیے قانون الگ تھا اور مظلوم کے لیے، کمزور کے لیے قانون الگ تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی قانون الگ ہی ہے نا، میرے اور آپ کے لیے قانون الگ ہے، عمران خان کے لیے قانون الگ ہے، نواز شریف کے لیے قانون الگ ہے، آصف زرداری کے لیے قانون الگ ہے، ہر ایک جو طاقتور ہے اس کے لیے قانون الگ ہے۔ پستے ہیں تو میرے اور آپ جیسے لوگ جن کے بارے میں پھر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون کالز آئیں، آپ کو دھمکیاں دی جائیں تو آپ نے ان کو جوابی دھمکی دینی ہے۔ تو یہ ٹیلی فون کالز، پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو آتی ہیں، یقینی طور پر مجھے اور آپ کو تو نہیں آتی، اور موجودہ حالات میں اگر یہ ٹیلی فون کالز آئیں گی تو کسی MP کو آئیں گی، کسی MNA کو آئیں گی، کسی سینیٹر کو آئیں گی، کسی پارٹی کے عہدیدار کو آئے گی، کسی صدر کو آئے گی، کسی سیکٹری کو آئے گی، انہی لوگوں کو آنی ہے نا۔ اور عمران صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ تمام لوگ آگے سے جوابی دھمکیاں دیں، تو بندہ یہ پوچھے کہ بھائی یہ سارے کے سارے آئے کہاں سے تھے؟ یہ بھی فون کال سے ہی آئے تھے، یہ کون سی آسمان سے ٹپک گئے تھے، یا ان کا کون سا پولیٹیکل میچورٹی اس لیول پر پہنچ گئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو عمران خان کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، راتوں رات جو پارٹی بنی، راتوں رات جو MPs MNAs دوسری پارٹیوں سے ٹوٹ کر آئے، پیپلز پارٹی کی تو پوری تنظیموں کا صفایا کر دیا گیا تھا، تو وہ اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو الیکٹیبلز کی ایک فوج دینی تھی۔ جب ان کے پاس وہ فوج آ گئی، اب اگر وہ کہیں جناب ساڈا بندہ واپس کرو، تو اس پہ اعتراض کرنا تو نہیں بنتا نا۔ اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو جناب وہ وہاں پر جاتا بھی ہے اور ان سے بات بھی کرتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب یہ کہیں جناب فون کال آئے تو جوابی آگے سے دھمکیاں دو، تو اتنا ہی جو ہے عمران خان صاحب کے پاس قوت ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ ٹیلی فون کالز کہاں سے آتی ہیں، کون مسٹر ایکس ہے، کون مسٹر وائی ہے، تو جائیں وہاں پر جا کے مظاہرہ کریں۔ ان کو نہیں پتا کہ مسٹر ایکس کہاں پہ بیٹھتا ہے، مسٹر وائی کہاں پہ بیٹھتا ہے، ٹیلی فون کالز کہاں سے آتی ہیں۔ تو ملک کے اندر احتجاجی تحریک حقیقی آزادی کی چلا رہے ہیں نا، تو جائیں ذرا وہاں پہ بھی جا کے دیکھیں کہ حقیقی آزادی کیسے ملتی ہے۔ دوسرا نقطہ جو عمران خان صاحب کی تقریر میں ہے وہ بھی یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ اس مرتبہ انہوں نے مخاطب کا انداز بھی بدلا۔ پہلے وہ یہ کہتے رہتے تھے کہ جناب یہ جو شیروں کا اگر حکمران گیدڑ ہو جائے یا سردار گیدڑ ہو جائے تو وہ جو ہے وہ شیروں کی فوج بھی نہیں جیت سکتی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس فوج، انہوں نے ذکر کیا کہ گیدڑوں کی فوج کا اگر سردار شیر ہوگا فوج، تو وہ جو گیدڑوں کی فوج ہے وہ بھی جیت جاتی ہے، لیکن اگر شیروں کی فوج کا سردار گیدڑ ہوگا تو وہ ہار جائے گی۔ اب یہ یہاں پر انہوں نے یہ جو فوج کا ذکر کیا ہے یہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں کیا، البتہ میں نے تو ان کا خطاب سنا ہے، دیکھا بھی ہے۔ وہاں پر جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو یہ ذکر کرنے کے بعد نا شیروں کا، تو انہوں نے چند سیکنڈ کا توقف کیا، رکے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فوج کا لفظ استعمال کیا، جبکہ ماضی کے اندر انہوں نے فوج کا لفظ اس طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ اب یہ دانستہ تھا یا دانستہ تھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ضرور کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب یہ 24 ستمبر کو عمران خان صاحب کیا کریں گے۔ لانگ مارچ کا اعلان
لانگ مارچ کی قیادت کریں گے لاہور سے، یا 24 سپٹمبر کو اگلی تاریخ کا اعلان کریں گے کہ جناب ہم فلاں تاریخ کو پہنچیں گے؟ کیونکہ جو آج انہوں نے جو اشارہ دیا ہے وہ سمپل یہ کہا ہے کہ ہفتے سے تحریک شروع ہو جائے گی. یہ بات انہوں نے کی ہے، کیٹیگوریکلی کی ہے، وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کی ہے. 24 ستمبر کا انہوں نے ذکر کیا، بروز ہفتے کا انہوں نے ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے اب اگر میں ان کے یہ جو فائنل کال ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کروں تو مجھے آنے والے دن اب ذرا تھوڑے سے پولیٹیکلی جسے ہم کہہ سکتے ہیں دھماکہ خیز نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو کیس تھا وہ لگا ہوا تھا اسلام آباد میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جس بینچ کے سامنے لگا ہوا تھا اس بینچ کے کو ہیڈ کر رہے تھے مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. جب اسحاق ڈار صاحب کا کیس لگا اور آج ان کی سنوائی تھی تو ان کے وکلاء نے کہہ دیا کہ جناب ہم نے جو ہے اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جناب آپ درخواست کیوں واپس لینا چاہتے ہیں؟ اب یہ بات بھی عجیب سی لگتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم جو ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب کسی اور فورم پہ جائیں گے، ہم نے اب اس فورم پہ نہیں رہنا. تو انہوں نے وہ درخواست خارج کر دی. وہ بندہ پوچھے جناب تہاڈے سامنے آ گئی سی تو انہوں نے واپس ہی لینی سی، اور کی کر دے، اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھا ان کے پاس. خیر اب انہوں نے احتساب عدالت سے رجوع کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور انہوں نے وہاں پر جو حفاظتی ضمانت ہے میرا خیال ہے کہ وہ اب وہاں پر اپنے لیے حفاظتی ضمانت لینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب میں عدالت کے سامنے آ کر سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے راہداری ضمانت دی جائے. اب اگر ان کو راہداری ضمانت مل جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں پاکستان، اور اسحاق ڈار صاحب کے پاکستان آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں نواز شریف صاحب. اور اس دوران عمران خان صاحب اپنی فائنل کال دے رہے ہیں، اور اس فائنل کال کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر اگر تو وہ پرامن رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں احتجاج اگر پرامن کیا جائے، بے شک 100 دن کا دھرنا دیں، جس سے پہلے 126 دن کا دیا تھا اب 226 دن کا دھرنا دیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر روزمرہ زندگی کے اندر مداخلت کی جائے گی، اگر معمولات زندگی کو متاثر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگر جتھا کشی کی جائے گی، اگر لشکر کشی کی جائے گی، تو پھر قانون کو حرکت میں آنا پڑے گا، اور قانون حرکت میں آئے گا. اور اس کا اشارہ دیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی. انہوں نے کہا جناب کہ یہ صوبائی حکومتوں نے اگر لانگ مارچ کی حمایت کی، ان کے سہولت کار بنے تو پھر ان کو نتائج بھگتنا ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف اب آگ ہے وہ لگی ہوئی ہے برابر کی. اور اس ساری صورتحال میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس تھا، فارن فنڈنگ کیس کے اوپر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، اس فیصلے پر ایک حکومت کی طرف سے ایک ڈیکلریشن تیار کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھجوانا تھا، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت کالا دم کرانا مقصود تھا. اس کے لیے اب جو ایک حتمی شکل اس کی آ گئی ہے، اور اس کے لیے ایف آئی اے نے اپنا کام جو ہے وہ خاصی حد تک کمپلیٹ کر لیا ہے. انہوں نے یہ جو سارے اکاؤنٹس کا جو فرنزک کرانا تھا، جو تحقیقات کرنی تھی وہ کر لی ہیں. پی ٹی آئی کے کچھ اراکین کو نوٹسز بھی کیے گئے تھے جس پر انہوں نے سٹے لے لیے تھے، کچھ پیش ہوئے، کچھ نے سٹے لے لیے. خیر اب اطلاع یہ آئی ہے کہ اس سارے معاملے کو ایف آئی اے اب حتمی شکل دے رہا ہے، اور نیکسٹ منتھ میں یعنی اکتوبر کے فرسٹ ویک کے اندر یہ جو اپنی رپورٹ ہے وہ حکومت کو پیش کر دے گا، جس کے بعد یہ جو ڈیکلیریشن کے لیے ریفرنس حکومت بھجوا دے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. یعنی دو طرفہ اب معاملہ شروع ہو چکا ہے. وہ اب اس طرف دباؤ دے رہے ہیں حکومت کی طرف، اور دوسری جانب حکومت اب تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو دبانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں. اور اس سارے سینیریو میں کل عمران خان صاحب 2:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں پر توہین عدالت کے کیس کے اندر عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونی ہے. اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ عمران خان صاحب فرد جرم کی کارروائی سے پہلے ہی عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر بھی کر دیں گے اور معافی بھی مانگ لیں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ تو اس بات کا برملا اظہار کر چکی ہے کہ جناب ہم توہین عدالت کے قوانین پر کوئی اتنا زیادہ یقین نہیں رکھتے. انہوں نے اس بات کا بھی لاسٹ پروسیڈنگ کے اندر اشارہ دیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب معافی مانگ لیں اور تو یہ معافی کو ہم کیس کے کسی بھی
مرحلے کے اوپر اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. لہٰذا کل انہوں نے پیش ہونا ہے, معافی مانگنی ہے. معافی مانگنے کی صورت میں ممکنہ طور پر ان کو ریلیف مل جائے گا, اور اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو یقینی طور پر فردِ جرم عائد ہوگی. لیکن اس سارے سینیریو کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے جو حتمی کال ہے اس کا اعلان بڑا امپورٹنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو اعلان ہے یہ کل کیا جائے گا یا پرسوں کیا جائے گا, کیونکہ اب اس کے لب میں اور کچھ زیادہ وقت رہ نہیں گیا, کیونکہ اگر انہوں نے سیٹرڈے سے تحریک کا آغاز کرنا ہے تو پھر اس کو باضابطہ طور پر اس کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے. البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جماعتی لیول کے اوپر ہم نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں, صرف کال دینی ہے اور لوگوں کے جتھوں کے جتھے نکل آنے ہیں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے نکل آنا ہے, اور اسلام آباد سے باہر مکھی نہیں نکل سکے گی. اتنا خوفناک قسم کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ عمران خان صاحب اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہوں گے یا پچھلے دھرنے کی طرح اس مرتبہ بھی ناکام ہی رہیں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.